नदीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। क्या कहेंगे इस वक्त जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैंने ख़बर भी आपके साथ शेयर की, कई तौर पर अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर दे, तो वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्लाह ख़ामेनी को भी निशाना बना सकते हैं, वो हमारे निशाने से दूर नहीं, अगर हम चाहें तो निशाना बना सकते हैं। इससे पहले आपने इस पॉइंट को रेज़ किया तो आपने फरमाया था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फिर इजराइल को फेस करना पड़ सकते हैं। चाहिए, और ये बात तो मैंने कल कही थी। इसका मतलब है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल आपका और मेरा इंटरव्यू सुन रहे थे और हमारी की बात को इन्होंने कोट कर दिया। ये तो बात मैंने खुद कल कही थी कि ये कोई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर इजराइल की इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक लीडर की मूवमेंट, उनको एक एक मिनट की मूवमेंट का उनको इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन खामेनी साहब को कत्ल करना या उनको शहीद करना वो उनके लिए मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा सपोर्ट इजराइल को मिल रही है, फिजिकली सपोर्ट मिल रही है, वो इराक से मिल रही है। बिकॉज जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान का दुश्मन 2000 किलोमीटर दूर है इजराइल, जबकि इजराइल का जो दुश्मन है ईरान, वो उनसे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। इसलिए कि जो इजराइल के जहाज हैं वो लैंड भी करते हैं, रिफ्यूलिंग भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं इराक के अंदर जी। अगर खुदा न खास्ता खामेनी साहब को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो इराक की शिया पॉपुलेशन ये नहीं होने देगी। जो कॉपरेशन लेवल इस वक्त इजराइल को दस्तयाब है इराक में, वो नहीं मिलेगा। और खित्ते के और ममालिक भी जो है वो वहाँ पे जो शिया पॉपुलेशन है वो एक्टिवेट हो सकती है। ये बड़ा मुश्किल है। खामेनी साहब को वो चाहें भी तो वो हार्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं हामिद साहब की बात से पार्शियली एग्री करूंगा कि जंग को उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी डिसएग्री करूंगा साथ, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, कि ईरान के पास डायरेक्ट एंगेजमेंट का ऑप्शन नहीं है। और जितने मर्जी वो मिसाइल वो कह दें कि जी हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मिसाइल हैं, इजराइल के साथ वो डायरेक्ट एंगेज नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम के साथ नहीं कर सकते। 4 लाख 4.5 लाख की फौज उस सूरत सिर्फ उनकी काम आएगी डायरेक्ट एंगेजमेंट में, जहां पे लैंड एंगेजमेंट, वन ऑन वन एंगेजमेंट होगी जो नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था। 2000 किलोमीटर दूर उनका दुश्मन बैठा हुआ है। ये जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस पे लड़ी जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त 200 मिसाइल जो ईरान से चलते हैं, वो जब वहां पे पहुंचते हैं इजराइल में, तो उनमें से सिर्फ 200 में से सिर्फ 15-20 वहां पे लैंड करते हैं। और उनमें से कुछ रास्ते में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ उनके डिफेंस सिस्टम के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वहां पहुंचते पहुंचते ईरान की जो पावर है वो 1/10 रह जाती है। जबकि जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है वो इराक से जहाज प्रवास कर रहे हैं और बिल्कुल उनके बॉर्डर से, ईरान के बॉर्डर से प्रवास कर रहे हैं, और वो जहाज उनके शहरों के अंदर, उनके मुल्क के अंदर जाके बम्बारमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये ताकत का तवाज़ुन को इम्बैलेंस किया हुआ इस फर्क ने। आपने बहुत वाज़ेह तौर पर इससे मुताल्लिक जो है वो अपना तज्ज़िया पेश किया है। अनिला साहब, आपने यकीन तौर पर गुफ्तगू सुनी होगी, और हम जिस तरीके से देख रहे हैं ईरान टॉप लीडरशिप की को हिट किए जा रहे हैं इजराइल ईरान की। ऐसे में जिस तरीके से इतलात आ रही हैं, और अभी इतलात आ रही हैं कि तबरेज़ में एक अहम शख्सियत को निशाना बनाया गया है, ऑब्वियसली कौन है क्या है इससे मुताल्लिक अभी कोई डिटेल नहीं आई है, तो एक बार फिर जो है वो टॉप लीडरशिप को निशाना बना रहा है। ऐसे में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोट किए इजरायली जो फौज है, उनकी इस खबर को आप कैसे देखती हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ऐसे में? देखिए, ये जो आई थिंक इजराइल की जो स्ट्रेटजी थी वो शुरू से यही थी कि वो टॉप लीडरशिप को, उनकी मिलिट्री, और जो उनकी फर्स्ट टारगेट वुड बी कि उनको डिसेबल कर दें, कि वो अटैक ना कर सकें इजराइल को। और जहां जहां उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या उनके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन उनके सारे हैं, उनको वहां अटैक करें। उसके बाद उनका थर्ड टियर था कि देखेंगे वो रजीम कैसे टारगेट करें। अगर क्योंकि आयतुल्लाह ने आके दोबारा कह दिया कि वी विल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इजरायलीज के लिए, तो वो फिर वो तो जंग तो हो गई है।
तो जंग में ऑब्वियसली लीडर्स को भी अटैक किया जाता है, and I think that's what we're going to see. It's going to be very it's tension सबके लिए टेंस होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग की बात नहीं है बिटवीन टू कंट्रीज दैट आर आइडियोलॉजिकली कंप्लीटली डिस्कंसर्टेड. ये पूरी दुनिया को इंगेज करता है विद द ऑयल, द इकोनॉमी, द रीजन, और फिर जो पार्टिजनशिप ऑलरेडी दुनिया में हो गई है उसमें हम सब अफेक्ट होते हैं. पाकिस्तान और इंडिया, तो जो इंडिया के साथ थे इस जंग में और जो पाकिस्तान के साथ थे वो लोग भी डिवाइडेड हो गए, एंड सारी ये चीजें दोबारा क्वेश्चन हो सकती हैं. दे कॉज इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकली. और ईरान, मुझे अभी तक याद है कितने साल वो आफ्टर द ईरान इराक वॉर वो पूरा रीजन तबाह हो गया. इराक में भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वहां पर इराक का क्या हुआ, लेकिन इन अ वे वी आर बैक टू स्क्वायर वन. सो मैं ये होप करती हूँ कि अगर ये रजीम इरानियन चाहती है कि वो अभी तक रहे मुसल्लत अपने लोगों पे, तो वो पीस डील कर ले और कह दे कि हम नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को, यूरेनियम को एनरिच करेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, बिकॉज वो उनके फेवर में नहीं है, ना ही वो सुन्नी ब्लॉक जो है, जो सऊदी अरेबिया एंड अमेरिकन उनके एलाइज के लिए फेवरेबल है. तो हम सब आप क्या समझते हैं कि बड़ा वाज़े अनिला ने इस जो टॉपिक है उसके जो अहम नकात थे उनको डिस्कस किया है. सो आप समझते हैं कि इस वक्त ईरान के पास कोई ऑप्शन मौजूद है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं वन मैन आर्मी की अगर बात की जाए, सो डिसीजन मेकिंग हो रही है, ऑब्वियसली वो डिस्कशन पूरी की पूरी काबीना के साथ होती है, लेकिन टॉप लीडरशिप जो है या वो टॉप के जो ऑर्डर हैं जहाँ से आ रहे हैं वो इस वक्त आयतुल्लाह खामेनी साहब जो हैं वो वहाँ से जारी हो रहे हैं. सो ऐसे में जब सबको टारगेट किया जा रहा है, अल्लाह उनको अपने ज़मान में रखे, वो ऑब्वियसली जो इजराइल है उनके लिए एक परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट किए हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं ईरान के पास क्या ऑप्शन, महदूद ऑप्शन ईरान के पास रहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हालत में ईरान के पास ये ऑप्शन है कि वो अब कोई मुआहदा करे कि मैं प्रोलिफिकेशन बंद कर रहा हूँ और यूरेनियम और अपने न्यूक्लियर, क्योंकि ना तो अब इसराइल इस अंदाज के ऊपर चाह रहा है, इसराइल तो चाह रहा है कि जी कंप्लीट रिजीम चेंज हो जाए और मुकम्मल तौर पर ईरान के ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया जाए. और एक बात हमें समझनी होगी कि खित्ते के अंदर अगर ईरान के ऊपर कब्जा होता है, इराक के अंदर उसका ऑलरेडी अमेरिका के बिलवास्ता तौर पर उसका एक कंट्रोल है, सीरिया में भी रिजीम चेंज हो गई है, तो फिर वो जो ग्रेटर इसराइल है फिर तो आपने उसको मान लिया, फिर तो उसके अंदर कुछ नहीं रह गया. और ये जो सुन्नी और शिया की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल इट्स ए रियलिटी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि और OIC को ये समझना होगा कि जो दुश्मन है वो मुसलमान और नॉन मुस्लिम के तौर पे ट्रीट कर रहा है. वो उसका वो शिया और सुन्नी के अंदर डिफरेंशिएट नहीं करेगा जब बारी बारी सबकी बारी आएगी. और मैंने एक जगह पे कहा कि वो बात समझनी होगी कि जो नेतन्याहू बार बार कह देता है, कल भी उसने इंटरव्यू में कहा कि जी ईरान के साथ साथ पाकिस्तान का एटमी जो प्रोग्राम है वो भी खतरनाक है और पाकिस्तान को भी डी न्यूट्रलाइज होना, न्यूक्लियराइज होना चाहिए. तो ये तो आप फिर इस तरह तो हम ये समझें कि ईरान जो है उसके बाद फिर किसके साथ उसका मुकाबला होगा, इस तरह मुमकिन नहीं है. देखिए, बड़ी अहम बात हमें समझनी होगी. मालिक साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वहाँ छोटी सी बात जो मेरा ख्याल है शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कि मैं ये कहता हूँ कि ईरान के ऊपर इनको जब तक बूट्स नहीं लाते हैं, अगर ये इसराइली बूट्स आएंगे तो फिर जो है फिर वो जंग जो है वो और रुख इख्तियार कर जाएगी. और टेक्नोलॉजी के ऊपर एक हद से ज्यादा 1500 किलोमीटर दूर, चाहे जो मर्जी हो, चाहे इराक की तरफ से जितनी मर्जी सपोर्ट हो, एक हद से ज्यादा एक इतने बड़े मुल्क को मलबे का ढेर नहीं बनाया जा सकता. ये गजा नहीं है. गजा को इनके 2 साल लग गए हैं और 40 किलोमीटर की पट्टी के ऊपर वो मलबे का ढेर बनाने के बावजूद हमास खत्म नहीं हुई. उस सब के बावजूद वो सारे मगबी छुड़वा नहीं सके हैं. रियलिटी ये है, रियलिटी जो है ना वो ये है कि कहीं पर भी जो हम एक वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं, जो ऑफेंसिव होता है ना उसको 4 गुना ज्यादा ताकत से हमला करता है और डिफेंसिव को सिर्फ 1/4 उसका अटैक को काउंटर करने के लिए जरूरत होती है. तो यही स्ट्रेटेजी हम ये समझते हैं कि उसके सिर्फ मिसाइल जो है वो 10% हैफा या तल अवीव तक जा रहे हैं, लेकिन आप इसराइल की आबादी, इसराइल का नक्शा और इसराइल का कोलेटरल डैमेज को अगर कैलकुलेट करें तो अगर ईरान के मुकाबले में उसको 2% भी नुकसान होना शुरू हो गया तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि अगले हफ्ते से 10 दिन बाद तल अवीव की सड़कों के ऊपर
اوپر احتجاج ہو رہا ہوگا. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی تک جو سب سے بنیادی بات رہی غزہ کے معاملے میں یا پوری دنیا میں یا عراق کی یا پرانی جنگوں کو کھولنے، اس میں یہ تھا کہ اسرائیل کا اپنا آن گراؤنڈ ان کی پبلک کا کوئی لاس نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور سب سے آخری بات یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ اگر سمجھا جائے کہ آپ کمپرومائز کر لیں گے اور جنگ ٹل جائے گی، تو یہ گریٹر اسرائیل کی جو ان کا جو یہودیوں کا جو پلان ہے صہیونیوں کا، اس کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کو، تو وہ کہتے ہیں جی ایران بھی سرنڈر کرے، مصر کو بھی ہم نے زیر نگی کرنا ہے، اور ہم نے تو سعودی عرب تک جانا ہے. سو یہاں پر اگر اس کو سٹاپ نہیں لگایا گیا تو پھر یہ جو سرحدیں ہیں یہ ایکسپینڈ ہوں گی اسرائیل کی، اور اس کو پھر روکنا مشکل ہوگا. سو اس حوالے سے میرا خیال یہ کہ مسلم دنیا یہ جانتی ہے، اور اسی لیے سعودی عرب نے بھی اس حملے کو کنڈیم کیا ہے. اس کو ترکی نے بھی کہا کی جنگ ہے، اس کا بھی وہی انداز ہے جو پاکستان اور 6 مئی سے 10 مئی تک کی جنگ تھی، کہ اب جنگ تو بظاہر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھی، لیکن دراصل اس کے اندر چائنیز ٹیکنالوجی اور چائنا کا بھی ایک پورا ایک پاور شو تھا، اور دوسری طرف رشیا، اسرائیل، امریکہ اور فرانس، چاروں کی ٹیکنالوجیز کو ہم نے چیلنج کیا تھا. سو کبھی کبھی اس طرح کا جو وار سینیریو ہوتا ہے اس کے اندر معاملات کو بڑی ڈیپتھ سے دیکھنا پڑتا ہے، اور ڈیپتھ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت تختہ مشق تو بنا ہوا ہے، لیکن وہ ایران کا سروائیول جو ہے وہ پوری آگے 56 مسلمان ممالک کے سروائیول پہ بیس کر رہا ہے. بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آج تو ایران لڑ رہا ہے، لیکن پھر اگلا نمبر کس کا ہوگا یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی الحمدللہ جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے. ہم سب آپ کے ساتھ یہاں پر ایک اور اہم خبر بھی شیئر کرتا چاہوں، جیسے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیلی ایئر فورس نے فتح ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ اس وقت ایران کی جو ریولوشنری گارڈ کی آرمی ایویشن جو ہے وہاں پر تقریباً جس ہاؤس کو انہوں نے نشانہ بنایا وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر موجود ہے، اور کافی بڑی ایئر بیس ہے جس کو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے. اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے ایک اور بیلسٹک میزائل کی جو کھیپ ہے وہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ فائر کی ہے. آج کی رات جو کہا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے نہ صرف بڑی ہوگی بلکہ انبیریبل ہوگی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید ایسکلیشن بڑھتی جائے گی؟ اور دور تو بیٹھے ہوئے ہیں، بوٹس تک کی بات نہیں آ رہی، لیکن جو اس وقت فضا سے فضا میں مار کر رہے ہیں وہ بہت ایکسٹینڈڈ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ امریکہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ وہ سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ فتح اور ایران کو جو ہے وہ انڈرمائن کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صورتحال یہاں تک آ گئی جہاں ایران کو لگا کہ اس کے پاس اب بچنے کو کچھ نہیں رہا، تو پھر ایران جو ہے وہ جو امریکن انٹرسٹ جو ہیں خلیج فارس میں ان کو بھی ٹارگٹ کرے گا، جو برٹش انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جو بار بار بات ہو رہی ہے، میرا 4 سال پہلے کا ایک آرٹیکل تھا، اس زمانے میں نے کہا کہ جی یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران دونوں کو یہ کوئی باکسنگ رنگ نہیں ہے کہ دوسرے کے علاوہ تیسرا کوئی شامل نہیں ہوگا. اس کے اندر ایران جو ہے اگر اپنا سروائیول کے لیے پھر وہ امریکہ کے جو لوکل ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا، جو کہ بالکل بھی دور نہیں ہے. سو اس حوالے سے امریکہ کو خود دیکھنا ہوگا، اور بالکل صورتحال خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اور اس صورتحال میں مطلب میں ٹرمپ کے بیان کے اوپر احمقانہ بیان کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جی کل بیٹھ جائیں، سنڈے کا دن ہے اور ہم ایگریمنٹ کر لیں. کوئی ایسے نہیں ہوتا. مطلب اٹ از بیونڈ بیسک اینڈ کامن سینس کہ ایک طرف سے آپ پہ بمباری کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور دوسری طرف سے ایران کو کہا جائے کوئی بھی ملک ہو. یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ایک سوورن کنٹری ہے، ایک خود مختار ملک ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا. وہ خود مختار ملک کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے ہم ہاتھ بھی کاٹیں گے، پاؤں بھی کاٹیں گے، زبان بھی کاٹیں گے، آنکھیں بھی نکال دیں گے، اور اس سب سے پہلے ذرا ایک دستخط کر دو تاکہ تمہارے ہاتھ بعد میں ہم کاٹیں. ایسے نہیں ہوتا. بنیادی بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ یہ کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کی ہار جیت پہ بھی ختم ہوگی، اور ہار جیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہ جنگ پھیلے نہیں. اور اس کے اندر سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ خود امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روکے، اور پھر اس کے بعد بات کی جائے ایران کو روکنے کی. کیونکہ دیکھیں ڈیفینسو کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 آپ پڑھ لیں، وہ جو چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے وہ مکمل حق دیتا ہے ایران کو اپنا دفاع کرنے کا. اگریشن یعنی اس سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اقدامات بھی کر رہا ہے، اور اب سے کچھ دیر میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی جو ہیں وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے، ایرانی قوم سے. انیلا آپ کی جانب آنا چاہوں گا. ایسے میں جب اطلاعات آ رہی ہیں
جب اٹیک کیا گیا ہے، آج کی رات کی اگر بات کی جائے تو یہ تیسرا اٹیک ہو چکا ہے ایران کی جانب سے اس وقت اسرائیل پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں جو اب سے کچھ دیر میں جو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ مزید بڑھے گی بات، یا پھر جو عالمی سطح پر جو طاقتیں بات کر رہی ہیں ایران سے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ معاملہ تھمتا ہوا دکھائی دے گا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی میں ڈسکشن سن رہی تھی، انٹرسٹنگ تھا. یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت تو جنگ 2-3 دن سے شروع ہوئی ہے، یہ ایسکلیٹ کرے گی فار اے لٹل وائل، جب تک کہ خمینی آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے لیٹس میک اے ڈیل، کم سٹ ایٹ دا ٹیبل. اس کی چانس اس وقت لگ نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ ذرا اپنا بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بیلسٹک مسلز لی تھی، ہم اسمال سیٹن کو دکھائیں گے. تو وہ اس وقت اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. بھی اپنی پوزیشن صحیح کرنا چاہتے ہیں اسرائیل میں. لیکن جو دیکھا جاتا ہے، آپ نے جو سینز دکھائے دیر آل بیڈ. جو بھی انسان وار میں جب ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک سویلین، وہ اچھا تو آپٹکس نہیں ہوتے ہیں. لیکن وہ میں سن رہی تھی گریٹر اسرائیل کا، آئی ٹوٹلی ڈس اگری. اسرائیل گریٹر ایران کو بھی نہیں لینا چاہ رہا، نہ ہی اس کو غزہ میں انٹرسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب وار ہوئی تھی اگینسٹ ایران اور عراق کی ہو رہی تھی، تو اسرائیل نے ایران کو سپورٹ کیا تھا اگینسٹ عراق. اور یہ جو او آئی سی اس زمانے کے کنٹریز ہیں، ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ تھے. اس زمانے کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ تھے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے جو لائلٹیز ہوتی ہیں وہ 2 منٹ میں بدل جاتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اپنے سیلف انٹرسٹ میں. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کشمیر ایشو یو این نے کتنی دفعہ اٹھایا ہے، جس طرح سے او آئی سی کے بڑے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کنڈیمنگ دا اٹیکس آن اسرائیل. انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ سارے بوگس پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. پیچھے جو ٹاک ہو رہی ہے بٹوین دا ایبرہم اکارڈ نیشنز، they want to live in peace with Israel. That's the new reality, and everyone has to learn to accept it. Look at Saudi Arabia, UAE, Morocco. یہ سب سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے. نہ انہوں نے پاکستان کا کوئی خاص ساتھ دیا ہے، نہ یہ ایران کا دیں گے. صحیح. سو صاحب آپ کا کوئی پوائنٹ ہے ان سے متعلق؟ انہوں نے یہ ہمیشہ ہی بہت جاندار تجزیہ دیتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو کیا کہیں گے آپ سوال سے؟ جی جی بالکل، میں ان کی بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. سیڈلی آئی مسٹ سے کہ یہ ایکچولی اگر گریٹر اسرائیل کو آپ اسٹڈی کریں تو گریٹر اسرائیل کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف ایکسپینشنز کرنے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایٹمی طاقت مسلمان ملک نہ رہے. تو کیا یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ جی ہم ایٹمی طاقت نہ رہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں نا کہ سعودی عرب ریلیونٹ ہو جاتا ہے. سعودی عرب پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتا. سعودی عرب کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے ابھی تک اس طرح کا ٹرائل اینڈ ٹیسٹ نہیں آیا، کیونکہ وہ جہاں پر بھی آیا ہے یا تو امریکہ نے اس کو سیو کر لیا ہے یا امریکہ نے اس کو ڈرا دھمکا کر تو وہاں پر معاملات کو، کویت کی جنگ ہو یا عراق کی جنگ ہو، وہاں پر سعودی عرب کو ڈائریکٹ انٹریکشن پہ یا کنفرنٹیشن پہ نہیں لایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہم اس طرح جو ہے وہ معاملات کو نہیں دیکھ سکتے. ابراہیم ایکارڈ کی بات کر لیں یا کسی چیز کی بھی، اس کے اوپر بھی تمام سعودی عرب کے علماء اور پوری دنیا میں جو علماء ہیں ان کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ ابراہیمک ایکارڈ جو ہے it is against the basic spirit of Islam and it cannot be implemented as a global religion. میرا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ دنیا کی سینیریو ہے اس کے اندر اگر تو صرف ٹارگٹ ہی اسلام ہے اور اگر آپ نے اس کے اوپر کمپرومائز کر دینا ہے تو پھر تو کسی چیز کی بھی اہمیت ختم ہو جائے گی. اس وقت جو بنیادی جو بات ہے وہ ہے زائنزم کو سمجھنے کی، صہیونیت کو سمجھنے کی. یہ یہودیوں کا کوئی مطلب ہمارا یا مسلمانوں کا یا کسی کا بھی اہل کتاب کے حوالے سے یہودیت سے کوئی مخالفت نہیں ہے. یہ صہیونیت سے مخالفت ہے، زائنزم سے ہے. اور زائنزم جو ہے وہ ہر ریلیجن میں ہے، وہ کرسچینٹی میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے. جو ایکسٹریم ہندو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے آج وہی اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ کر رہی ہے. اور ابھی ایران میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کی بہت زیادہ انٹیلیجنس ہے، تو وہ ایکچولی خالی اسرائیل کی انٹیلیجنس نہیں ہے، اس کے اندر اس کو را کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. کیونکہ جو را کا جو فوٹنگ ہے اس کی آج قیمت چکانی پڑ رہی ہے اس کو کیا نام لیتے ہیں، ایران کو. صحیح. ایران کو را کی
فٹنگ کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، جو پاکستان اتنے سالوں سے پٹ رہا ہے کہ جی آپ کلبھوشن جیسے لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ نے ایران کے اندر چاہ بہار کے نام کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر انڈیا کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور اصل میں جو ہے وہ انڈین را جو ہے وہ ایکچولی فل ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موساد اور اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس ٹارگٹ کلنگ کے اندر، اور یہ بہت ساری چیزوں میں بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ اور انداز میں انفولڈ ہوں گی، وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جہاں پر اسرائیل ہمیں لگ رہا ہے کہ جی کسی حالت میں کمزور نہیں پڑے گا، کمزور وہ پڑ رہا ہے، صرف کسی اور پرسپیکٹو یا اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اسرائیل کی، ہرٹ کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے، بہت ہی تھوڑی ہے، یعنی اس کو اگر تھوڑا سا بھی نقصان پہنچے تو وہ اس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے، اور دوسرے اینڈ کے اوپر ایران کی آبادی، ایران کی جیوگرافی، ایران کا اسٹرکچر، ایران کی اپنا سیلف ریلائنس بہت زیادہ ہے، یعنی ایران کو چاروں طرف سے انہوں نے پچھلے 15 سال سے بند کیا ہوا ہے، لیکن وہ چلا رہا ہے، وہ سروائیو کر رہا ہے، اس کو سیلف ریلائنس کے اوپر چلا گیا، پابندیاں پوری دنیا نے لگا لی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنی ہیں۔ انیل صاحب بھی کچھ فرما رہی ہیں۔ جی انیل صاحب، آپ کی جانب سے کہ حامد صاحب نے آپ کے جو پوائنٹ اس سے ڈس ایگری کیا، لیکن اس کو کافی بریف بھی کیا انہوں نے، کیا کہیں گے آپ؟ جی نہیں، میں ضرور سننا چاہتی ہوں، اسی طرح ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو۔ جی یہ میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جو ابراہیم اکارڈز ہیں وہ بہت سیکرٹ اکارڈز ہیں، دے آر ناٹ اگینسٹ دا اسپرٹ آف اسلام۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر تو یہ led by the Bahrain, United Arab Emirates اور اب سعودی عربیہ، they don't care about anyone، وہ سائن کریں گے یہ ابراہیم اکارڈز in the spirit of اسلام، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو دو بھائی یعنی کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو بٹ گئے تھے وہ دوبارہ یونائٹ ہوں اور ٹریڈ اور پیس کے ساتھ وہ اس ریجن میں رہیں۔ That's a peace accord۔ تو اس کو ٹریش کر دینا اور کہنا کہ اٹس اگینسٹ دا اسپرٹ آف اسلام، تو سعودی عربیہ کیا اسلامک کنٹری نہیں رہا، کسٹوڈین آف دا ہولی ماسک نہیں ہے؟ تو یہ بہت زیادہ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیے بتانا چاہیے پاکستانیوں کو کہ ابراہیم اکارڈز ہے کیا۔ جی بالکل، میں اسی لیے میرا خیال یہ کہ شاید آپ کی انٹرپریٹیشن ابراہیم اکارڈ پہ میرے سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ابراہیم اکارڈ جو ہے اٹ ہیز ناٹ بین ایکسیپٹڈ بائی سعودی عرب، پہلی بات تو یہ ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس کے اوپر آپ کو تھوڑی دوبارہ ریسرچ کر 3 days from being accepted، اکتوبر 11 کو سیریمنی تھی، اور یہ میں بتانا چاہوں کہ میری آرگنائزیشن ایک مسلمان آرگنائزیشن تھی جس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں بلایا، ہم اماراتیز کے ساتھ کام کر رہے تھے ٹو برنگ مسلمز اینڈ جوز ٹوگیدر ان دا اسپرٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مدینہ میں رہتے تھے۔ اب میں نے ابھی کیا کہا، جی میں نے آپ کی بات سن لی۔ ابھی دیکھیے، ابھی میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہودیوں، جیوز اینڈ مسلمز کے ٹوگیدر ہونے کی بات نہیں ہے، یہ زائنسٹ اور اینٹی زائنسٹ کی بات ہے۔ اگر آپ اس پہ میرا خیال ہے کہ it is allowing the Jews to have that state جو کہ قرآن میں اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ prophets کا ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے، بالکل میں خود کہتا ہوں ہونی چاہیے 100%۔ میم اس کے دیکھیے انیل صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آگے، حامد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسے وقت کی کچھ قلت ہے اور ایک منٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا، ایک منٹ جو خصوصی گفتگو کرتی۔ جی حامد صاحب، آپ کا پوائنٹ لے لیں، انیل صاحب آپ کے لیے ایک منٹ کی بات ہے، وہ یہ کہ دیکھیے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بغیر جو ہے نا وہ جوئش اسٹیٹ کا قیام جو ہے وہ کسی بھی حالت میں کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیر از نو ڈینائل آف acceptance of Jewish state in Israel. There is no denial for that at the moment. We should do that. We should have a two-state solution. But وہ جب آئے گا جب پیلسٹینینز اور دوسرے جو لوگ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہودیوں کو مارنا چاہے، وہ بند کریں۔ انیل صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ نے خاص طور پہ بول نیوز کے لیے وقت نکالا اور گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب اس وقت جو سچویشن ہے، ایک اور کیپ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے آج رات، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ایرانی قوم سے خطاب کریں گے۔ ایسی سچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ اٹیک کیے جا رہا ہے اسرائیل جو ہے، اور نہ صرف ہم ابھی آپ نے بوٹس کی بات کی، جب تک وہ آن گراؤنڈ بوٹس نہیں آئے تھے، لیکن اس وقت فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ایران کے اوپر فلائی کر رہے ہیں، کیسی سچویشن ہے اور جو خطاب اب سے کچھ دیر میں ہونے والا ہے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس میں سے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس خطاب میں وہ اپنا جانشین کا اعلان کریں گے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے اندر ایک نئی اسٹیج کا اعلان کریں گے. اس کے اندر وہ کہیں گے جی کہ چونکہ امریکہ نہیں روک رہا تو اب ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم امریکی جو مفادات ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ شاید OIC سمیت جو مسلمان ممالک ہیں ان کو ایک کال کریں گے کہ جی آپ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو کل کو آپ کی باری بھی آئے گی، جو کہ حقیقت ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ایران کی بالکل انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ولنریبل، بڑی خستہ حالت ہے، لیکن اس خستہ دن میں فیصلے نہیں ہوتے. یہ آپ کو تاریخی بات سمجھنی ہوگی. اور پاکستان یا خطے کے اندر جو باقی ممالک ہیں وہ اس صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اصفہان کتنی قریب ہے پاکستان سے، آپ کو آئیڈیا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح تہران کتنی قریب ہے پاکستان سے، جہاں پہ اسرائیلی جنگی جہاز جو ہیں وہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں. صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کو ہم کسی بھی حالت میں یہاں پر گھٹنے ٹیک کر معاملہ نہیں بنے گا. یہاں پر آپ کو وہی جرت دکھانی پڑے گی جو پاکستان نے اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو دکھائی اور اس کو زمین چٹا دی. پاکستان بھارت کا جو کانفلکٹ ہے وہ میرا خیال ہے مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں گے اور آپ اپنی ایمانی قوت سے لڑیں گے تو بالکل آپ کا دشمن جتنا مرضی بڑا طاقتور ہو، جب اللہ کی فتح اور نصرت ہوتی ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ اور انداز میں دنیا دیکھتی ہے، دنیا کو نظر آتی ہیں. ہم سب یہاں آپ کے لیے ایک اہم کوشچن میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن اوبویسلی پاکستان کی کیا کنڈیشن ہوگی اس وقت؟ پاکستان بھی اوبویسلی فلائی کر رہا ہوگا ہائی، اور ہائی الرٹ پہ ہوں گی ساری چیزیں ہماری طرف بھی. لیکن ایسے میں جب ایرانی ایئر اسپیس یوز کیا جا رہا ہے، اوبویسلی وہ اٹیک کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلی طیارے اس وقت وہاں پر ہیں، خطرہ کتنا ہائی ہے اور کانسیکوینسز کہاں تک جا سکتے ہیں کسی بھی مس کیلکولیشن کی صورت میں؟ بس آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا. دیکھیے ذرا سی مس کیلکولیشن جو ہے نا یہ اس جنگ کو بہت بڑا جنگ بنا دے گی. اور ذرا سی مس کیلکولیشن کیا ہے؟ ذرا سی مس کیلکولیشن یہ کہ ایک اسرائیلی پائلٹ کا جذباتی ہو جانا کہ جی میں ذرا پاکستان تک بھی 2 میزائل مار رہا ہوں، کیا ہوگا؟ پاکستان پورا الرٹ ہے. پاکستان کوئی جواب میں پھول تو نہیں پیش کرے گا نا. پاکستان کا ڈیفنس سسٹم، پاکستان اس وقت غیر اعلانیہ طور پر مکمل ریڈ الرٹ ہے. پاکستان اس وقت اسی انداز میں ریڈ الرٹ ہے جس طرح پاکستان 6 مئی کو تھا. یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور باقی یورپ اور باقی دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس خطے کے اندر اتنی بڑی صورتحال، اتنی خطرناک صورتحال کس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور کون اس کو روک سکتا ہے. دونوں کا جواب ہے امریکہ اور اسرائیل. امریکہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اسرائیل کو روکنا ضروری ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا، آج کی رات کو کٹے گی تو اور اگلی رات اس سے بھی اور خطرناک آئے گی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کی رات اسرائیل کہے گا جی کل سے بس جی میں ختم دی جنگ. یہ جنگ جو ہے اس کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہوگا. ایسے میں آپ نے عامر صاحب، آپ کا جو تجزیہ ہے وہ ہمیشہ سے ہی جاندار رہا ہے اور ڈیفینس کو لے کے آپ کا بڑا ماہرانہ تجزیہ ہے. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے ہم جیسے جو صحافت کے طالب علم ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں US جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے روک نہیں رہا ہے اسرائیل کو، اور کوئی اور آپشن نہیں ہے ایران کے پاس ادر دین ٹو سرینڈر فار دیئر نیوکلیئر پروگرام اور یا پھر فیس دا کانسیکوینسز، لیکن کیا کوئی معجزانہ طور پر کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اسرائیل کو روکا جائے؟ کیونکہ اس کی جو ماس ڈسٹرکشن ہے کسی بھی علاقے پہ وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی روکا نہیں گیا، نہ غزہ میں روکا گیا اور نہ ہی وہ اب دنیا یہاں پر اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ علامتی بیانات صرف جاری کیے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر ایران، جو کہ بہت ساری انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ 90% تک یورینیم انریچمنٹ کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس کے تحت وہ نیوکلیئر دھماکہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ اب صورتحال آ گئی ہے وہاں پر جہاں پر اسرائیل کو روکنے کے لیے ایران ہر ممکن کوشش کرے گا. اور یہی وہ بات ہے جس کو میں بڑا ڈیپلی اینالائز کر رہا ہوں کہ ہم یہ اصل میں نا ایران کو سرنڈر کرواتے آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف دھکیل دی جائے گی. ایران کوئی 10 دن میں سرنڈر نہیں کرے گا.
میرا نہیں خیال. سو اس حوالے سے میرا ذاتی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اگر دنیا نے انٹروین نہیں کیا تو ایران کے سرنڈر سے پہلے یا تو ایران کو ایٹمی دھماکہ کرنا پڑے گا اور یا پھر کوئی اور فریق جو ہے وہ شاید جنگ میں کود پڑے کسی بھی وجہ سے. سو یہ دیکھنا ہوگا اور اس کو مس کیلکولیشن جو ہے وہ جتنی بھی کہیں سے بھی ہو گئی تو اس کا جو اس کا خمیازہ ہے. حامد المشرقی صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ دیگر پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو اپنا ماہرانہ تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل ایران میں ہر سائٹ اور ہدف کو نشانہ بنائے گا، ایسا کہنا ہے نیتن یاہو کا. اور اس دوران شہباز شریف کی ایرانی صدر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان، ایران اور کہا ہے کہ برادر عوام کے ساتھ یکجہتی میں پاکستان مکمل طور پر ساتھ ہے. اور ایسے میں ایران کی جانب سے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسرائیل کا دفاع کیا تو پھر خطے میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اور ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں. اسرائیلی حکام نے 3 ہلاکتوں کی تصدیق بھی کی ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے گزشتہ روز کے اسرائیلی حملوں کے جواب میں دشمن کو کاری ضربے لگانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر میں جو ہیں وہ قوم سے خطاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ جنگی صورتحال ہے. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو اسرائیلی طیارے ہیں وہ اس وقت ایران کی ٹیریٹری میں موجود ہیں، فلائی کر رہے ہیں اور مختلف تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈیفنس منسٹری کا جو ہیڈ آفس ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے، آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مختلف جو نیوکلیئر لیبارٹریز ہیں اور نیوکلیئر جو کمانڈ سینٹر ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایران کے. سو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بہت ہی زبردست انداز میں اسرائیل کو جواب دیتے ہوئے وہاں پر نہ صرف آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سائٹس جن میں بتایا جا رہا ہے کہ میزائل کا جو ڈیپو ہے اسے بھی تباہ کیا گیا ہے. اس وقت لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال میں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے رات گئے ایک اور حملہ جو ہے وہ اسرائیل پہ کیا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ بیلسٹک میزائل کا استعمال جو ہے اس کی متعلق رپورٹس آ رہی ہیں. مختلف اس دوران جو ہے وہ اسرائیل پہ لانچ کیے گئے جو میزائل ہیں ان میں عماد، قادر اور خیبر شکن بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو میزائل کی کھیپ ہے، یہ میزائل کا جو براج ہے وہ استعمال کیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حملے جو ہیں ان میں شدت آتی جا رہی ہے. اس سے پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے تو جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ بہت میٹر کرتا تھا. اس میں ہم دیکھ رہے تھے کم سے کم جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے کی منیمم ٹائم لمٹ تھی جس میں رسپانس کیا جا رہا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ود ان آور گھنٹوں کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ہی واپس سے اٹیک کیا جاتا ہے. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا اٹیک ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ ایران بھی اٹیک کرتا ہے. ایران کو اس وقت اگر دیکھا جائے تو شدید جو ہے وہ دباؤ کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایران مکمل طور پر ویسٹرن بلاک سے لڑ رہا ہے. ساتھ ساتھ جو امریکہ اس وقت کا جو کردار ہے وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ مکمل طور پر اسرائیل کو بیک کر رہا ہے، مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے. اور ایسے میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان جاری کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی طور اگر جو ہے وہ خاص اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے اگر اسرائیل میں تو مکمل طور پر جواب دیا جائے گا. اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا کہ آج کی رات جو کچھ ہونے والا ہے اسے ہم نہیں روک سکتے. ایسے میں رات گئے بھی اطلاعات یہ آئی کہ حوثی جو ہیں ان کے ایک اہم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ سنا میں جو ہیڈ کوارٹر ہے حوثیوں کا اس میں نشانہ بناتے ہوئے ایک اہم لیڈر کو شہید کیا گیا ہے.
something. Fuck yeah, it's a guest. Whoa! Oh! Yeah, we're dangerous. Oh my God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming. Wow! Wow! I think we are dead. Let's go. I think that might be a gas station or something. Fuck yeah, it's a guest. Whoa! Oh! Yeah, we're dangerous. Oh my God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming. Wow! Wow! I think we are dead. Let's go. I think that might be a gas station or something. Fuck yeah, it's a guest. Whoa! Oh! Yeah, we're dangerous. Oh my God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming. Wow! Wow! I think we are dead. इस बदलती हुई सिचुएशन से मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया एहतिशाम उलग साहब। एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रात के इस पहर आपने ख़ास तौर पर वक्त निकाला। शर्जील आपसे मुखातिब है इस वक्त। आप क्या कहेंगे इस वक्त बदलती हुई सिचुएशन पे? तकरीबन चौथा अटैक है जो रात गए किया गया है ईरान की जानिब से, और इतलात आ रही हैं कि इनमें भी जो मुख्तलिफ जो मिज़ाइल हैं उनके जो बिराज इस्तेमाल किए उनमें इमाद, कादिर और खैबर शिकन मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए शर्जील, सूरत हाल दोनों तरफ से बड़ा डेंजरस लेवल पे एस्केलेट कर रही है, और ये जो लग रहा था कि शायद एक दो दिनों के बाद दोनों ममालिक जो है ना वो रुक जाएंगे, तो ये तो मामला बढ़ता चला जा रहा है। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि तो मिडल ईस्ट का जोग्राफिया तब्दील करने के दर पे है अपना इजराइल, और उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। और जिस तरीके से अब रिस्पॉन्ड कर रहा है ईरान भी, तो इससे नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी के साथ रुकेगा, और शायद ये तो बाकी मिडल ईस्ट के ममालिक जो है ना वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये डी एस्केलेशन हो सकती थी या हो सकती है, तो अपेरेंटली तो नहीं लग रहा, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह ऐलान कर दिया है कि जी अब तो ना सिर्फ हम अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बल्कि जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको उन पे हमले करेंगे। और कल नेतन्याहू ने कह दिया था, जब आपने देखा कि इनिशियल रिएक्शन दिया ईरान ने और उनके कुछ शहरों पे इनके ड्रोन मिसाइल और रॉकेट और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल जब लगे, कुछ वहाँ पे मौतें भी हुई थी। उसके बाद से नेतन्याहू लोगों ने कहा था कि जी इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कि हमारी तरफ से बड़ा भरपूर इसका जवाब आएगा, तो उनकी तरफ से जवाब आया। फिर आपने देखा पलट के ईरान की तरफ से जवाब आना शुरू हो गया है। अब सवाल यही है कि क्या अब ये 1800 किलोमीटर दूर है ईरान से अपना इजराइल दूर, तो कितनी तेजी के साथ ये अपने अहदाफ को मुकम्मल कर सकता है। ज़्यादातर तो अब तक इतलात यही आ रही हैं वेस्टर्न सोर्सेज से भी और इवन मिडल ईस्टर्न ज़राए से भी कि वो ज़्यादातर ड्रोन अटैक और जो रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए ईरान की तरफ से उनको रोक दिया गया है। चंद एक जगहों पे तो ज़बरदस्त तरीके से लगे भी हैं जाके, वो उनका आयरन डोम सिस्टम उनको रोकने में नाकाम रहा। लेकिन जनरली कहा जाता है कि 80-90% वो भी इस तरह के हमले जो है ईरान की तरफ से उनको रोका जा रहा है। लेकिन ज़्यादा परेशान कुन बात शदीद ये है कि
جو جواب اسرائیل کی طرف سے آ جا رہا ہے اور اسرائیل ٹوٹلی بینگ سپورٹڈ بائی امریکہ اینڈ ویسٹ، تو اس سے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایران کے پارٹ پہ جو کمزوری ہے وہ روس کے اندر چلے گئے تھے، وہاں سے جا کے انہوں نے مارے قریب ہو کے، اسی طرح کہا جا رہا ہے اسرائیل نے بھی یہ کام کیا، کیونکہ اسرائیل کے لیے بھی وہاں سے ڈرون مارنا، اگرچہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے امریکہ نے دی ہوئی، تو وہ یہ کر بھی سکتے ہیں، جو کہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اب ڈی ایسکیلیشن کے لیے مڈل ایسٹ لیول پہ کیا ہو رہا ہے، عرب لیگ لیول پہ کیا ہو رہا ہے، اور سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا اس کی کیا فیٹ ہے۔ دوسری طرف سے امریکہ نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ کی کل ان کی، وہاں پہ بھی بڑے فیصلے کیے گئے۔ تو اب دیکھنا یہی کہ کوئی سینس پریویل کرتی ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ایسے میں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں احتشام صاحب کہ ایکسپیکٹڈلی آیت اللہ خامنہئی کا جو بیان ہے وہ بھی آ سکتا ہے، وہ قوم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خطاب کیا جائے گا جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت کوٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اب ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس میں باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ جو اب سے کچھ دیر پہلے انٹرنیشنل میڈیا بھی ساتھ ساتھ جو فالو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ واضح طور پر اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ امریکہ جوائن کر لے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران منع کر رہا ہے کہ کوئی بھی ملک جو اسرائیل کا ساتھ دے گا، وہ اگر ساتھ دے گا تو حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایسے میں یو کے کی جانب سے جیٹس پرووائڈ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ بھیجے گئے ہیں، وہاں پر آپ کو بتائیں کہ آلریڈی بیسز موجود ہیں، تو ایئر بیسز کے لیے وہاں پر جیٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں اسرائیل کو۔ تو یہ مزید ایک بڑے ڈسٹرکشن کی طرف چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیں شرجیل، امریکہ کی طرف سے جو دو بیانات آ رہے ہیں وہ کنٹراڈکٹری ہیں۔ ایک تو مارکو روبیو نے جو بیان دیا تھا کہ جی ہمارا قطعی طور پہ تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پہ، ہم اس کے پارٹنر نہیں ہیں۔ اور پہلے آپ نے دیکھا اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں انفارم کیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا کہ جی میں نے تو ان کو 60 دن کی وارننگ دی تھی اور آج 61 دن ہو گئے ہیں، یعنی جب پہلا حملہ کیا ایران نے۔ تو اس کا تو مطلب ہے کہ بڑی ٹیسٹ اپروول تھی امریکہ کی اسرائیل کو اس حملے کے لیے۔ اب سوال یہ کہ کیا امریکہ ڈائریکٹ اس میں کودے گا؟ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس کو اوائڈ کرے گا، نہیں جائے گا، کیونکہ بہرحال مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں جو فرینڈلی اسٹیٹس چاہے وہ اسرائیل کی ہیں چاہے امریکہ کی ہیں، ان کے کنسرن تو پائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے شدید لیول پہ کنڈمنیشن آئی ہے سعودی عرب کی طرف سے، ترکی کی طرف سے، یو اے ای قطر کی طرف سے، تو وہ ایک قسم کا کنسرن کا تو اظہار ہے کہ بھائی اس کو آپ روکیں، رکوانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے ممالک کی جو اپنی عجم اور عرب کی لڑائی ہے وہ بھی اپنے سامنے ہے، کیونکہ سعودی عرب بھی انسیکیورٹی محسوس کرتا ہے کہ یہ اگر نیوکلیر پروگرام ان کا کامیاب ہو جاتا ہے اور نیوکلیر کیپیبلٹی ایران کے پاس آ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے بھی اپنی جگہ اختلافات ہیں۔ اور کئی حوالوں سے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو جب تک چائنا نے دونوں کی دوستی 2 سال پہلے نہیں کرائی تھی، ہاتھ ملایا تھا سعودی عرب کے پرائم منسٹر اپنا وزیر خارجہ نے اور ایران کے وزیر خارجہ نے، اس سے پہلے تو جو بیانات سعودی عرب کی طرف سے آتے رہے وہ تو اتنے ٹھیک نہیں تھے جس میں ہم کہہ سکیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایران اور سعودی عرب کے تعلقات تو بہتر ہیں، اور انہیں بھی لگ رہا تھا کہ جی لیکن قطع کلامی کے لیے انتہائی معذرت احتشام صاحب، اس وقت واضح طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس وقت ایک ویسٹرن بلاک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ آج اگر پہلے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، پھر اب ایران تک آگے، اور جوہری پروگرام اس کا ایک اہم ہدف ہے جو کہ اسرائیل کا ہے، اور پاکستان سے متعلق کانسیکوینسز وہ شیئر کر چکے ہیں اپنے، تو پھر سیکنڈ اینڈ پہ کسی اور ملک کی باری ہو سکتی ہے، وہ پھر وہ ٹرکی بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کے اوپر بھی حملہ کرنے کی سوچ سکتے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک اگر باری آتی ہے تو ایسے میں جو مسلم ممالک کا کردار ہے، اور ابھی سعودی ولی عہد نے کہا کہ اس وقت پوری مسلم امہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو آپ اس بیان کو اب بھی سرکاری بیان سمجھتے ہیں؟
دیکھیں شجیل، یہ تو وارن تو کر ہی رہے ہیں، چاہے وہ تجزیہ کار ہیں، چاہے حکومتوں کے اہلکار ہیں، چاہے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں ترکی میں بیٹھے ہیں، سب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نیکسٹ باری کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ اور دیکھنے والی تو بات ہے کہ جتنے سسٹمیٹک طریقے سے شدید پہلے آپ نے دیکھا کہ نیوٹرلائز کیا انہوں نے، سیریا کو کیا، یمن میں دیکھ لیں، لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جو ہوا، حماس کے ساتھ ہوا، اور سیریا کا بالکل رجیم چینج ہونے کے بعد تو وہاں پہ حکومت بھی ایسی آ گئی ہے کہ وہ جو پرو ویسٹ ہے، پرو اسرائیل کہا جا سکتا ہے اس کو، تو اب تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی ایک میجر ان کا جس کو کہتے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کر لیا، تو وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی نہیں لگتا کہ اتنے محاذوں پہ وہ جائے گا اسرائیل، کیونکہ ڈائریکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ ایسی لڑائی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ٹرکی کے ساتھ تو اب بھی ان کی تجارت جاری ہے، ٹرکی نے آج دیکھا 40 سال پہلے ان کو ریکگنائز کر لیا تھا، جی اس طرح جارڈن نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، ایجپٹ نے کیا ہوا ہے، سعودی عرب، یو اے ای، وہ تو آپ نے دیکھا قریب سے سوا سال پہلے، یہ 7 اکتوبر 2023 کے اگر حماس حملہ نہ کرتا تو شاید یہ بھی ریکگنائز کر چکے ہوتے، تو وہ اسرائیل کو ڈائریکٹ تھریٹ ان سے نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ یہ تیاری کروائی جا رہی ہے کہ ایک نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ بنوانا ہے انہوں نے اسرائیل کو، اسرائیل کی ہیجمنی آپ نے دیکھا کہ وہ کہا جاتا ہے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ تبدیل کرنا ہے، اس کے انگریز اس کے پنجے گاڑنے ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں کچھ گریٹر لیول پہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن بظاہر اسرائیل جو ہے نا وہ اوائڈ کرے گا کہ اتنی جلدی پاکستان یا ترکی یا ان ممالک کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے۔ اس وقت تو ان کو ایران ہی بڑا تھریٹ لگ رہا ہے، اور اگر یہ خبریں جو صحیح ہیں، کچھ کہتے ہیں 70%، کچھ کہتے ہیں 80%، یہ انریچمنٹ پروگرام جو ہے نا وہ اپنا کر چکے ہیں نیوکلیر کے پروگرام کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کیپیبلٹی ان کے پاس آ جائے وہ اس کو تباہ کر دیں۔ کئی جگہوں پہ تو انہوں نے آپ نے دیکھا قم میں، باقی جگہوں پہ ان کی اس طرح کی فیسلٹیز پہ حملہ کیا اور تباہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی ڈیپ ان سائڈ ان کا زیر زمین اتنا لمبا پروگرام ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ایران کو اس کے نیوکلیر پروگرام کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ انلیس کہ وہ بڑی بھرپور سپورٹ امریکہ کی بھی ہو اور وہ پیننٹریشن اتنی زیادہ ان کی چلی جائے تو اس کے بعد اس کو تباہ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ان خطرات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر فرض کریں یہ کیپیبلٹی بہت زیادہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے تو اس کی ریڈیشن تباہی کے بعد جو ہے نا وہ دنیا میں بھی پھیلیں گی اور وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا ویسٹ بھی امریکہ کے یہ کانفلکٹ اس حد تک نہ جائے، لیکن یہ اپنی جگہ بات طے ہے کہ اس طریقے سے امریکہ بالکل پیچھے ہٹ گیا ہے، 2 اسٹیٹ والی بات انہوں نے ختم کر دی ہے، وہ ابراہم ایکارڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جو 2 اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی، ایک فلسطین کی اور اسرائیل کی، اب تو امریکہ نے آفیشلی ٹرمپ کی حکومت نے کہا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یعنی اب وہ فلسطین کی ریاست کے حق میں نہیں ہے، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل قبضہ اسرائیل پہ کیا جائے گا فلسطین پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اب ان کو نکال بھی رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ، کروڑ سوا کروڑ لوگ ہیں، کہاں آپ ان کو لے کے جائیں گے؟ ایجپٹ، جارڈن تو ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، زبردستی کی آپ دھکیل نہیں سکتے، آپ ان کو قبضہ کر کے کب تک اس طرح رکھیں گے، وہ بھی انٹینیبل لگ رہی ہے سچویشن، تو لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن ایک بات ہے کہ پروسیس میں ایک بہت بڑا موقع اسرائیل کو مل گیا ہے کہ وہ دوسرے تیسرے حملے میں میکسیمم کوشش کرے گا کہ ملٹری انسٹالیشن ہو، نیوکلیر فیسلٹیز ہو ایران کی، ان کو تباہ کر دیا جائے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ زہر نکال دیا جائے ان کا جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس حد تک تو ویسٹ بھی ساتھ ہے ان کے، امریکہ بھی ساتھ ہے، اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی سپیریئر ہے، اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ مڈل لیول کی بھی سپیریئر تو چھوڑیں، ان کی لو لیول کی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے ایران کی کہ وہ اسرائیل کے نیوکلیئر کے اور ملٹری اہداف کو جو تباہ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ چھوٹے موٹے حملے چلتے رہیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایران کوئی اسرائیل دب کے وہ کہے کہ جی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب اگر صفاتی سطح پہ بڑا شدید دباؤ نہیں بڑھتا مڈل ایسٹ کا، عرب ممالک کا، تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے نا وہ رکے گا اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم جو تباہی لا سکتے ہیں ایران کے لیے وہ لانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔
جی اس میں ایک پوائنٹ ایچ ایم صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی تجزیہ کریں کہ سوری ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جاری تھے. کل سینٹ برنی کی سے متعلق بھی جو ہے نا وہ ہم نے بات کی تو آپ نے کہا کہ اوبیسلی ان کا ایک بلاگ کیا لگا ہے, وہ ڈفرینٹ تھوڑا سوچتے ہیں اس لیے وہ تھوڑا الگ سے دکھتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ امریکہ کہ ایران نے بیان دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ حملہ کر کے ہم سے جو ہے وہ نہیں کروایا جا سکتا. ہم مذاکرات کے ذریعے یقین طور پہ کچھ ہو سکتا تھا جو بیان ایران کی جانب سے جاری کیا ہے جس کا لب لباب یہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو آج ہونے والے, چونکہ اتوار کا روز تھا, اہمیت کا حامل روز تھا, تو جو مذاکرات ہو رہے تھے اس سے کوئی نتیجہ خیز معنی خیز کوئی ڈیسیجن آ سکتا تھا؟ یہ جو اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا اس سے نہ صرف اس مذاکرات کو نقصان پہنچا بلکہ اس وقت جو خطے کی سچویشن ہے وہی تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ڈال دیا گیا ہے پورے کے پورے اس سینیریو نے. دیکھیں شدیل, آج جو 8واں دور ہونا تھا ڈائریکٹ بات چیت امریکہ اور ایران کی جو ہو رہی ہے عمان میں, وہ بنیادی طور پہ تو وہ سکٹل کی گئی ہے اور اس کا صفاتی طور پہ بھی اور ادروائز بھی ایک دھچکا تو امریکہ کو بھی ہے, اسرائیل کو بھی ہے کہ ابھی بات چیت کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوا تھا, نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تھی, تو یہ حملہ کیوں کیا گیا. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات چیت کے بارے میں کہا تھا کہ ایرانی جو ہے نا بڑے ٹف نیگوشیٹر ہیں, وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجتاً یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا پیس کی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا, اور ان کو تو وہی لگ رہا ہے کہ میں نے جو 60 دن کی ایک ان کو وارننگ دی تھی, الٹیمیٹم دیا تھا کہ اپنے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو لوور کر دو ورنہ 61ویں دن آپ کے ساتھ معاملہ خراب ہوگا, تو وہ کہتے ہیں یہ شروع ہو گیا ہے. اب کر تو اسرائیل رہا ہے, پیچھے امریکہ کی بڑی سپورٹ ہے, تو دنیا میں تو ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ جی یہ ابھی بات چیت کا مرحلہ ختم نہیں ہوا تھا, یہ حملے نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن اب کیونکہ دیکھ لیں امریکہ جس طرح اب 2 اسٹیٹ سے پیچھے ہٹ گیا ہے, بڑا واضح طور پہ وہ اسرائیل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ حمایت کر رہے ہیں پورا ان کا. اب اگرچہ امریکہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے مسائل مشکلات اینٹی امیگریشن بل کے اوپر 8-10 اسٹیٹس میں آپ دیکھتے ہیں جو تباہی پھر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو امن کی بات ہو رہی تھی, جو ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہا تھا یونائٹڈ نیشن بھی اور باقی سب ممالک, ایون فرانس اور جرمنی نے بھی کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, لیکن کنڈمنیشن بڑے کم ملکوں کی طرف سے آئی ہے. فرانس نے کنڈیم کیا ہے, اس کے بعد نیوزی لینڈ آسٹریلیا نے کیا ہے, مڈل ایسٹ کے ممالک نے کیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ بات بظاہر تو نہیں لگ رہی کہ یہ معاملہ یہ رکے گا, اور جو یہ بات چیت جو ہے یہ کوئی نتیجہ خیز ہوگی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کوئی اشارہ نہیں دیا کہ ہم اتوار والے دن جو بات چیت کریں گے. اب تو ظاہر ہے خمینائی نے تو اعلان ہی کر دیا کہ جی اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان حملوں کے بعد ہم تو بدلہ لیں گے. وہ بدلہ کس حد تک لے سکتے ہیں, کتنی انہیں سخت ہے, کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم تباہی پھیر دیں گے ان کی, لیکن ایسا نہیں لگتا ہے شدید. دیکھیں نا وہ زمینی حقائق تو بالکل ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. اس میں تو لگ رہا ہے کہ ملیٹریلی پوزیشن بڑی ویک ہے ایران کی, اور اسی لیے لوگوں نے کہا تھا کہ اس صورتحال میں ایران کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے, اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اس وقت کوئی اپنا بدلہ لینے کی بات کرنی چاہیے. تو ان حالات میں تو کچھ نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ ایران کا اس وقت نقصان ہے, اور وہ بھی جس طرح آئسولیشن کا شکار ہے. اب مسلمان ملک بھی دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی بھی اس وقت نہیں کھڑا ہے. چائنا نے بھی آپ نے دیکھا کہ باوجود دوستی ان کی ہونے کے انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا اس حوالے سے, چائنا نے صرف کنسرن کا اظہار کیا ہے. رشیا نے بھی آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی آل آؤٹ ان کی سپورٹ نہیں کر رہے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کانفلکٹ میں وہ کود پڑے اور خواہ کی اسرائیل کی اور امریکہ کی دشمنی جو ہے نا وہ اس کا وہ سامنا کرے. ان کو تو چھوڑ دیں, مڈل ایسٹ کے شدید جو ممالک ہیں وہ یہ رسک نہیں لے رہے. آپ دیکھ لیں یو اے ای, سعودی عرب, قطر, یہ ممالک بھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح یہ بات کر رہے ہیں. گو سلو کی پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے. کنڈمنیشن کے بعد انہوں نے کوئی قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ گیا اسرائیل اگر اس میں برنک کرتا ہے, فال کرتا ہے, اس کو جھٹکا لگتا ہے تو پھر نیکسٹ ان لائن تو عرب ممالک اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں. وہ ریئلائزیشن اپنی جگہ ہے, لیکن جس طریقے سے کلیئر کٹ ایک پالیسی آنی چاہیے تھی وہ اس طرح سے
نہ عرب لیگ کی آئی ہے، نہ OIC کی آئی ہے جی. اور ٹھیک ہے پاکستان اپنے طور پہ تو بڑے اسٹرانگ بیانات دیے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں کنڈیمنیشن آئی ہے. بالکل احتشام صاحب، اس سے متعلق آپ کا مزید بھی تجزیہ ہم لیتے رہیں گے. آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور خاص طور پر جو اس وقت بدلتی ہوئی سچویشن ہے اس سے متعلق آپ اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کرتے ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت زبردست اور ایکوریٹ تجزیہ آپ پیش کرتے ہیں. ناظرین کو بتاتے چلے کہ اس وقت ایران کی جانب سے ایک اور حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کیا گیا ہے اور اس دوران بیلسٹک میزائلز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. مسلسل کشیدگی بڑھتی ہوئی خطے میں دکھائی دے رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.